बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आज हम देखेंगे कि हवाला जाती जो किताब है इसको चेक करने के उसूल कौन से हैं, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि जो हवाला जाती किताब है ये अच्छी है या बुरी है, इसमें खामियां क्या हैं, इसमें खूबियां क्या हैं। इसको देखने के लिए हमें कुछ उसूल और कुछ मेयारात को देखना पड़ता है। तो अगर हम इसको इनके उसूलों और मेयारात को कैटेगराइज करें तो इसमें सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जिस अथॉरिटी ने इसको लिखा है, जिस अथॉरिटी ने इसको पब्लिश किया है, वो अथॉरिटीज किस नौइयत की हैं, उन्होंने इसके अंदर कौन सा मवाद दिया है जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो हवाला जाती किताब है ये अच्छी है या ये अच्छी नहीं है। तो सबसे पहली जो अथॉरिटी इसको कोई भी किसी भी किताब, इसमें हवाला जाती छोड़ के आप कोई और भी किताब ले लें, तो जो सबसे पहली हवाला आपके पास अथॉरिटी होती है वो उसका मुसन्नफ होता है। तो जितना मुस्तनद मुसन्नफ होगा, जितना उसके पास तजर्बा ज्यादा होगा, उसकी उसकी अप्रोच बेहतर होगी, उतनी ही हवाला जाती किताब जो है वो अच्छी लिखी जाएगी। तो हम इसमें मुसन्नफ की 4-5 चीजें देखते हैं। एक उसकी तालीम को देखते हैं, फिर उसकी काबिलियत को देखते हैं, फिर उसके तसनीफ के तजर्बे को देखते हैं। आम तौर पर आप जितने भी मुसन्नफ देखें तो शुरू में जब वो किताब लिखते हैं तो उनका इतना मयार लिखने का नहीं होता। जैसे जैसे उनका तजर्बा बढ़ता जाता है, वो मजीद तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो मेयार है वो मजीद बढ़ता चला जाता है। तो इस जो भी कोई रेफरेंस किताब लिखेगा, हवाला जाती किताब लिखेगा, तो उसमें इन मुसन्नफ की ये 3 चीजें देखी जाएंगी। जिस मुसन्नफ की ये 3 चीजें बेहतर होंगी उतनी ही वो किताब जो लिखी जाएगी वो हवाला जाती मुस्तनद किताब होगी। ऐसे हो सकता है ना कि कोई आम सा मुसन्नफ लिख दे, उसमें इंसाइक्लोपीडिया फर्ज करें उसने लिखा है तो उसमें गलत इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो इस वजह से हमें उस मुसन्नफ को देखना पड़ता है। आपने अक्सर गूगल से सर्च किया होगा तो वहां पे एक इंसाइक्लोपीडिया आता है जिसको हम कहते हैं विकीपीडिया। विकीपीडिया को ऑथेंटिक इसी वजह से नहीं समझा जाता कि विकीपीडिया के ऊपर जो मालूमात दी जाती हैं वो मालूमात जो कोई भी उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करके उसके अंदर मालूमात दे सकता है। तो इस वजह से उसका म्यार बेहतर नहीं समझा जाता जो विकीपीडिया पे लिखा हो। अगर मुसन्नफ मुस्तनद होगा तो उसका म्यार बेहतर समझा जाएगा। अब इससे दूसरा अगर हम देखें तो वो है नाशर, पब्लिशर जो उस किताब को पब्लिश करता है। तो पब्लिशर से भी उसकी नौइयत का, उसके म्यार का, उसके अच्छा होने का, उसकी शोहरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जितना अच्छा मशहूर पब्लिशर होगा उसकी उसकी हवाला जाती किताब उतनी ही मुस्तनद समझी जाएगी। मसलन अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 3-4 पब्लिशर पाकिस्तान में हैं जिनको अहम पब्लिशर समझा जाता है। जैसे संगे मील है, अगर आप उर्दू की किताबों में देखें तो संगे मील का बड़ा नाम है। अगर आप इंग्लिश की किताबों की पब्लिशिंग को देखें तो उसमें ऑक्सफोर्ड प्रेस जो है उसका बड़ा नाम है। तो ये भी होता है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ इदारे पब्लिशर को रेट करते हैं, वो बताते हैं कि ये पब्लिशर अच्छा है, ये नहीं अच्छा। उसमें भी ये होता है, जैसे हमारे मुल्क में एक इदारा है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक लिस्ट देते हैं कि पाकिस्तान में ये पब्लिशर जो हैं ये मुस्तनद पब्लिशर हैं। और मुस्तनद पब्लिशर की जो हवाला जाती किताब होगी
اس میں انفارمیشن انتہائی مستند دی جائے گی۔ اگر ہم آج کل پبلشنگ بدل رہی ہے، آج کل ایک گروپ آف پبلشنگ دنیا میں بن رہے ہیں، تو وہ اس میں ایک سیج پبلشر کا گروپ ہے، ایک ایمرالڈ پبلشر کا گروپ ہے۔ تو پھر جو لوگ جس موضوع کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، جس موضوع کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، تو اسی کے حساب سے وہ اپنے پبلشر کو چوز کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈکشنری دیکھنا چاہیں تو پاکستان میں پبلش ہونے والی ڈکشنریز میں کون سی ڈکشنری ہے؟ کتابستان کی ڈکشنری جو ہے اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے، اس میں غلطیاں کم ہوتی ہیں، اس میں میننگ درست ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آکسفورڈ کی ڈکشنری کو، لانگ مین کی ڈکشنری کو پسند کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی اور ڈکشنری یوز کریں گے جو مستند پبلشر کی نہیں ہوگی، تو اس سے جو آپ میننگ ڈرا کریں گے وہ ہو سکتا ہے میننگ اتنے اچھے نہ ہوں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مستند پبلشر ہوگا تو اس کی وجہ سے کتاب کی اہمیت بڑھ جائے گی، اس کا معیار بڑھ جائے گا۔ اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں تو جو دونوں ادارے ہیں جس نے اس کو پروڈیوس کیا ہے، ایک نے لکھا ہے، ایک نے اس کو پبلش کیا ہے، تو ان دونوں اداروں کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ دونوں ادارے غیر جانبدار ہوں گے تو آپ کی جو ریفرنس بک جو وہ مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، جو وہ پبلش کریں گے، جو وہ لکھیں گے، تو اس کا معیار بہتر ہو جائے گا۔ اب کیا ہوتے ہیں غیر جانبداری؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو غیر جانبداری کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ غیر جانبداری میں سیاست کی بنیاد پر اس میں جانبداری آ جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسائکلوپیڈیا لکھا جا رہا ہے تو اپنے نظریات کے حساب سے لوگ اس کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی پبلشر انڈیا سے ہے تو وہ کشمیر کے بارے میں اور طرح کی انفارمیشن دیں گے، اور اگر کوئی پبلشر اور رائٹر پاکستان سے ہیں تو وہ کشمیر کے بارے میں اور طرح کی انفارمیشن دیں گے۔ اسی طرح سیاست کے علاوہ مذہب کا تعصب آ جاتا ہے۔ کسی بھی کنسیپٹ کو بیان کرنے میں جب مسلمان اس کو بیان کرے گا اور طریقے سے کرے گا، جب اس کو عیسائی، ہندو، یہودی وہ اس کو بیان کریں گے تو وہ اور طریقے سے کریں گے۔ بالکل اسی طرح نسل سے بھی فرق آ جاتا ہے، کہیں کالے ہیں، کہیں گورے ہیں، کہیں برٹش ہیں، کہیں نان برٹش ہیں، تو اس سے بھی جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے تعصبات بھی کتابوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اچھی ریفرنس بکس وہ ہوتی ہیں جو اس طرح کے تمام تعصبات، چاہے وہ سیاست کے ہوں، چاہے وہ مذہب کے ہوں، چاہے وہ نسل کے ہوں، اس سے وہ مبرہ ہوں، اس کو کم سے کم اس میں رکھا جائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ اچھی نوعیت کا ہے اور یہ اچھی حوالہ جاتی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جب کتاب پبلش کی جاتی ہے تو اس میں جن ذرائع سے ایک آتھر ہو سکتا ہے، ایک مصنف ہو سکتا ہے، 5 مصنف ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، تو وہ مصنفین مختلف ذرائع سے مدد لیتے ہیں، مختلف کتابیں استعمال کرتے ہیں جن کی مدد سے وہ حوالہ جاتی کتاب لکھی جاتی ہے، اور جدھر جدھر سے وہ معلومات لی جاتی ہیں، جدھر جدھر سے مدد لی جاتی ہے، اس مدد کے ذرائع کو بتانا ضروری ہوتا ہے، تو وہ بتایا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے پچھلے سال بھی یہ پڑھا تھا کہ کتابوں کی لسٹ کو ہم کتابیات کہتے ہیں۔ تو جب حوالہ جاتی کتاب لکھی جاتی ہے، اسی کو ہم کہیں گے کتابیات۔ تو اس میں ایک اینڈ پہ کتابیات دی جاتی ہے، اس کتابیات کی مدد سے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کون سی کتابیں اس میں یوز کی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے
کہ اس میں خامی کیا ہے، اور اس کتابیات کو چیک کرتے ہیں کہ جو کتابیں اس میں یوز کی گئی ہیں ان کتابوں کا معیار جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ تو ایک چیز جو ہے وہ یہ ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اب اگر ہم اور دیکھیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو حوالہ جاتی کتاب ہے، جو اس کا دوسرا پورشن ہے جس سے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ اس میں وسعت کتنی ہے۔ جتنی اس میں وسعت ہوگی اتنا ہی اس کو بہتر سمجھا جائے گا۔ جیسے کوئی ایک ڈکشنری ہے، تو اس ڈکشنری میں ایک میننگ ہے، لیکن ایک لفظ ایک سچویشن میں تو استعمال نہیں ہوتا، ایک لفظ تو کئی سچویشن میں استعمال ہو سکتا ہے، اس کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اس کا ایک میننگ دیا جائے گا تو یقیناً اس کی اہمیت کم ہو جائے گی۔ تو تفصیل جتنی ہوگی، اس کو جتنا وسیع کیا جائے گا، اتنا ہی اس کتاب کو، حوالہ جاتی کتاب کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اب اس میں وسعت میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو مصنف ہے اس نے اپنا کتنا رول پلے کیا ہے، اس نے کس حد تک اس میں اپنا ان پٹ دے کے اس میں تفصیل بیان کی ہے۔ تو جتنی تفصیل ہوگی اتنا ہی اس کتاب کو بہتر سمجھا جائے گا، جتنے مختلف پہلو اس میں دیے جائیں گے اتنا ہی اس حوالہ جاتی کتاب، جو ڈکشنری ہو سکتی ہے، جو انسائکلوپیڈیا ہو سکتا ہے، وہ بہتر سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب کوئی کتاب وقت کے ساتھ آئی ہیں، جو ٹیکنالوجی میں تبدیلی آئی ہے، کیا ان تبدیلیوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اس کو تازہ رکھا گیا ہے؟ آج کل جیسے نئے نئے جو میننگ ہیں وہ بدل آ رہے ہیں، جو کووڈ-19 کی صورت میں نئے نئے الفاظ شامل ہو رہے ہیں، نئی نئی اختراعات آ رہی ہیں، نئی نئی جو سماجی زندگی پوری تبدیل ہو رہی ہے۔ تو پہلے ہم سلام ہاتھ ملاتے تھے، اب ہم ادھر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کچھ چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ یہی ٹیکنالوجی میں آج کل آپ زوم پہ لیکچر سن رہے ہیں، ہم ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں، پھر ان کو کوشش کر رہے ہیں شیئر کرنے کی، ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چینج ہے۔ تو اس طرح کی چینج سے جو حوالہ جاتی کتابیں ہیں پھر ان کو ہمیں تازہ رکھنا پڑتا ہے، یہ ساری نئی باتیں جو ہیں اس میں شامل کرنا پڑتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں مواد دیا گیا ہے وہ تازہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور دیکھتے ہیں کہ جو کتابیں ہیں ان کے اوپر، جیسے عام کتابوں کے اوپر نظر ثانی کی جاتی ہے، 5 سال بعد 10 سال بعد نظر ثانی کر کے اس کا ہم کہتے ہیں اس کا ریوائزڈ ایڈیشن شائع کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ریوائزڈ ایڈیشن جو ہیں وہ شائع کیے جا رہے ہیں۔ اگر تو اس کتاب کے ریوائزڈ ایڈیشن شائع کیے جا رہے ہوں گے تو وہ انسائکلوپیڈیا، وہ ڈکشنری آپ کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی۔ لیکن اگر اس کو ریوائز نہیں کیا جا رہا ہوگا تو پھر نہ اس میں تازگی آ سکتی ہے، نہ اس میں نئے زمانے کی باتیں شامل ہو سکتی ہیں، نہ اس میں سے جو پہلے کی خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو اچھے پبلشر ہیں، جو پہلے ہم نے کہا کہ جو اچھی کتاب، جن کی ریپیوٹ، جن کی شہرت بہت اچھی ہے، تو جو ایسے پبلشر ہیں، اس طرح کے پبلشر جو ہیں وہ اپنی حوالہ جاتی کتابوں کو ریوائز کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کتاب ہے، حوالہ جاتی کتاب ہے، کیا اس کے ایک، آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا کہ ایک کاپی رائٹ ہوتا ہے۔ کاپی رائٹ سے مراد ہے کہ جو مصنف لکھے گا، جو پبلشر چھاپے گا، وہ مٹیریل، وہ مواد کوئی اور نہیں چھاپ سکتا، وہ ان کی جائیداد بن جاتا ہے۔ اس کو ہم انٹلیکچوئل پراپرٹی بن جاتا ہے۔ جیسے آپ عام پراپرٹی خریدتے ہیں، بالکل اسی طرح انٹلیکچوئل پراپرٹی بن جاتا ہے، علمی اس کی جائیداد ان انسانوں کی بن جاتا ہے جو اس کو سوچ کے اس کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ جیسے کوئی میڈیسن بناتا ہے تو وہ میڈیسن اس کی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو کوئی دوسرا اس کتاب کو کاپی کر کے اپنی کتاب نہیں لکھ سکتا۔ تو
ایک ہم یہ دیکھیں گے کہ جو کاپی رائٹ ہے جب اس کو لکھا گیا ہے کیا وہ ڈیٹ، اس کی تاریخ اور اس کے بارے میں معلومات کتاب کے اندر دی گئی ہے، اور اگر وہ کتاب کے اندر دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب حوالہ جاتی کتاب جو ہے یہ اچھی کتاب سمجھی جائے گی۔ اور اگر ہم یہ دو پورشن ہو گئے، تیسرا پورشن یہ ہے کہ جو جس عمل کے ذریعے اس کتاب کو لکھا گیا ہے اس تصنیف کا جو عمل ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ پہلا ہو گیا کہ ہمارے جو اس کو پروڈیوس کرنے والے ہیں، اس کتاب کو بنانے والے ہیں، اس کو لکھنے والے ہیں، ان کا معیار کیا تھا۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس کتاب کے اندر وسعت کیا ہے، کتنی اس کے اندر وسعت کی گئی ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ ہے کہ اس کا جو تصنیف کا عمل ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو تصنیف کے عمل میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں درستگی ہے یا نہیں ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ درست انداز میں لکھے گئے ہیں یا اس میں غلطیاں کی گئی ہیں۔ آپ ایک ڈکشنری دیکھیں، اب 2-3 میننگ آپ کے اس میں سے آپ کو معنی غلط نظر آئیں گے تو آپ دوسری بار کہیں گے کہ نہیں میں نے اس ڈکشنری کو استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ نے غلطیاں دیکھ لی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر جو معلومات، جو حقائق شامل کیے گئے ہیں اس میں کہیں کوئی مبالغہ تو نہیں رکھا گیا، جو حالات و واقعات کسی انسائکلوپیڈیا کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ درست بیان کیے گئے ہیں۔ تو ہم اگر کچھ شخصیات، کچھ تنظیموں کے اس میں نام دیے گئے ہیں تو کیا ان کو درست طریقے سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا جو طرز تحریر ہے، جو اس میں جس طریقے سے لکھا گیا ہے تو وہ کتنا اچھا ہے، سٹائل جو رائٹنگ کا سٹائل ہے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کا معیار کیسا ہے۔ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خوبصورت لکھی گئی کتاب ہوگی، جو اچھے سٹائل میں لکھی گئی کتاب ہوگی اس کو بہتر مانا جائے گا۔ اس سٹائل کو اگر ہم دیکھیں تو جب کوئی بچوں کے لیے لکھی گئی ہو تو اس کا سٹائل اور ہونا چاہیے، جب کوئی کتاب کوئی محققین کے لیے لکھی گئی ہے، بہت بڑے عالم فاضل اسکالر لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے تو اس کا معیار اور ہونا چاہیے۔ تو اس کے سٹائل کو اس کے جو کتاب کے قاری ہیں، جو اس کا ریڈر ہے، اس کے حساب سے اس کو دیا جانا چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور ہوتا ہے، اب اس میں ایک عمل تصنیف میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ پھر ایک اور بھی ہے کہ تعصب آپ نے کسی قسم کا نہیں لینا۔ جو پہلے ہم نے تعصب دیکھا وہ اس میں نسل کا تھا، تو اس کے اندر آپ نے جو موضوعات ہیں اس کے اندر بھی آپ نے کسی قسم کے تعصب کی بات نہیں کرنی ہے، اس کو صحیح طریقے سے کور کرنا ہے اور حقائق کو حقائق کی طرح بیان کرنا ہے۔ جو اس سے اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی ترتیب ہے، اس کو یہاں پہ ہی فنش کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو اس کی ریکارڈنگ جتنی ہوئی ہے اس کو پھر دیکھیں گے کیا اس کی پوزیشن ہے۔ اب آپ میرے ساتھ آپ موجود ہیں میٹنگ میں دونوں؟ ہیلو جی سر۔ ہاں جی، آپ کو پوری ویڈیو سنائی دیتی رہی ہے؟ جی سر۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ اب اس طرح ہے کہ اس کتاب کے یہ جو ہماری کتاب ہے اس کے ہم نے جو صفحے پڑھے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیے تھے، میں نے ایک PDF کی فائل بنا کے شیئر کی تھی اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر۔ جی سر۔ آپ اپنی ویڈیو جو ہیں وہ آن کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو آن آپ، تاکہ مجھے بھی آپ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کے جو صفحے آج ہم نے دیکھے ہیں وہ 122، 23 اور 24 نمبر صفحے کو ہم نے دیکھا ہے۔ کیوں جی علی حسن؟ علی حسن آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں۔ علی حسن ان میوٹ کرو اپنے آپ کو۔ امتیاز؟ جی سر۔ علی حسن جو ہے نا اس کے بھی مسائل آ رہے ہیں۔ ہاں علی حسن بات کرو۔
علی حسن کیا حال ہیں؟ ہاں جی، نہیں آواز آ رہی علی حسن؟ اب بولیں نا، آپ بات کریں، آ جائے گی آواز ہمیں. نہیں ابھی نہیں، ہمیں نہیں آواز آ رہی. آپ اپنے مائک کو چیک کریں، جو کانوں میں لگایا اس کو چھوڑ دیں، اس کے بغیر بات کر سکتے ہیں آپ. اب ٹھیک ہے سر؟ ہاں ہاں اب ٹھیک ہے. تو آپ نے پورا لیکچر سنا ہے؟ جی سر، والا وغیرہ نہیں، ابھی بھی نہیں آپ کی آواز آ رہی. آپ لیپ ٹاپ پہ ہیں موبائل پہ ہیں؟ سر اب آ رہی آواز؟ ہاں اب آ رہی ہے. تو جب یہ نہ یوز کریں، اس کے بغیر بھی آپ بول سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو ساتھ ملائیں گے تو تبھی ہوگی. میں بھی یہ یوز نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کو آواز آ ٹھیک رہی ہو ہے نا اچھی طریقے سے؟ جی سر اب آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ نے پچھلا لیکچر سنا تھا؟ یس سر. اور اس کی میں نے آڈیو شیئر کی تھی. آپ کے ہاں پاس جی سر. لیپ ٹاپ ہے؟ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ نہیں سر، نہیں نہیں سر ہے. لیپ ٹاپ نہیں. امتیاز آپ کے پاس بھی نہیں ہے؟ نہیں سر. اچھا چلیں، اچھی بات ہے. تو آپ لیں، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس ابھی یہ موقع بن رہا ہے. اپنے والدین سے کہیں کہ مجھے لیپ ٹاپ لے کے دیں. ہاں، یہ بات اپنے والدین کو بتائیں کہ ہمیں لیپ ٹاپ لے کے دیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں سر پڑھا رہے ہیں تو ہم لیپ ٹاپ کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. تو یہ سیکھنے کا ٹائم ہے، کیونکہ آج کل جس طرح کا ٹائم ہمارے یہاں چل رہا ہے اس میں ہمیں یہ چیزیں ساری سیکھنے کی ضرورت موجود رہے گی، اور ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے. تو اب آپ کافی ہو گیا ہے، میرا خیال ہے ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. تو آپ اس کو ریڈ کریں، آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے. تھوڑے دنوں ٹھیک کے ہے سر. بعد یہیں پہ ایک چیٹ آتی ہے. آپ کو پتا ہے چیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ابھی آپ اس طرح کریں کہ آپ چیٹ میں جائیں اور لکھیں کہ حوالہ جاتی کتاب سے کیا مراد ہے. جائیں دونوں، آج میں آپ دونوں کو پریکٹس کرواتا ہوں. ادھر چیٹ ٹھیک ہے کی سر. آپشن ہوگی، دونوں جائیں چیٹ میں اور لکھیں حوالہ جاتی کتاب سے کیا مراد ہے، اس کا جواب لکھیں. سر اردو میں لکھیں گے انگلش میں؟ اردو میں لکھیں. اردو میں ہے نا آپ کے پاس ہے جو اردو کا ٹائپ کر سکتے جی ہیں جی نا؟ سر ہے، کی ہاں بورڈ تو ہے سر آپ اردو کا. کریں. ہاں جی لکھیں. سر یہ ابھی صرف کسی آپ کا کو لکھا ہوا سینڈ نہیں ہوا ہے. نظر آ رہا. سر آپ کو سینڈ کر دیا حوالہ جاتی کتاب سے کیا مراد ہے. میں وہ سینڈ ٹو ایوری ون کرنا بھول گیا تھا. اچھا سینڈ ٹو ایوری ون آپ دوبارہ کر دینا. اب ٹھیک ہے سر. امتیاز آپ ہاں حوالہ جاتی کتاب سے کیا مراد ہے اس کا جواب لکھیں. یہ نہیں لکھنا کہ حوالہ جاتی کتاب سے کیا مراد. یہ میرا سوال ہوگا جب میں آپ سے پوچھوں گا. ادھر زوم سے ہمیں کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے آپ پارٹیسپینٹ ہوں گے میں ادھر آپ سوال لکھوں گا اسی طرح، اور آپ اس سوال کا جواب دیں گے اور ادھر ہی لکھیں گے. اب آپ لکھیں ذرا حوالہ جاتی کتاب سے کیا مراد ہے. یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا. جو سمجھ آ رہی ہے وہ لکھ دیں دونوں. امتیاز آپ بھی لکھیں. جی سر. لکھیں شاباش. ہاں جی کچھ لکھا ہے؟ سر ابھی لکھ رہے ہیں.